औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा आज का मौजू बहुत अहम है। सबसे पहला मौजू है कि बंदयाल ग्रुप में फाइट हो गई है। बहुत सख्त किस्म की हाथापाई तक नौबत आ गई है और ग्रुप टूट फूट का शिकार हो गया है। ये अल्लाह की तरफ से गैब से मदद हुई है। नंबर 2 पे बंदयाल की सास की वीडियो एक लीक हो गई है, ऑडियो, जिसमें वो कह रही हैं कि मैंने लाहौर जलसा देखा है, मैं खुद गई थी, करोड़ों लोग उसके साथ हैं, तुमने फौरी तौर पे उसको वज़ीर-ए-आज़म बनवाना है। किस तरह हदायत दे रही थी, बाढ़ में जाए आइन, तुमने हर हाल में इमरान को वज़ीर-ए-आज़म बनवाना है। ये वीडियो भी अल्लाह की तरफ से गैब से मदद हुई है। और मैं तो हैरान हूँ कि ये वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को किस जाहिल ने बना दिया। ये तो बिल्कुल यकीन मानिए कि बेकार तरीन आदमी निकला है। भाई, तुम वज़ीर दाखिला हो, तुम्हारा काम क्या है रोज़ाना मीडिया में आके उल्ट पुल्ट करना। भाई, इसके लिए मीडिया की वो मौजूद है, वजीर मौजूद है, मरियम औरंगजेब, उसका काम है ये। तुमने अपना काम तो किया नहीं। इसको गिरफ्तार तो इमरान नियाजी को अभी तक कर नहीं सके हो। बढ़ के मारना बस तुम पे छोड़ दे। ये तुम्हारा काम नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, रोजाना मीडिया पे आके तो वो बयानबाजी करना। ये काम है मरियम औरंगजेब का, जिसका काम उसी को साजे। तुम और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो। अक्ल नाम की तो कोई चीज तुम्हें है नहीं है। तुम किस कानून के तहत कह रहे हो कि भाई हम उस बंदे को सजा देंगे जो जिसने ये वीडियो बनाई है। भाई, जो मुल्क के खिलाफ बात करेगा उसकी वीडियो बनाना कोई जुर्म नहीं है। हर बंदा बना सकता है, मैं भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं। कोई भी पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम में से बना सकता है और उसको रिलीज भी कर सकता है, क्योंकि ये मुल्क के मुफाद में होता है। और तुम्हें अकल पता नहीं कहाँ घास चरने गई हुई है तुम्हारी अकल के, तुम कह रहे हो। बहरहाल इस पे बात होगी। और तीसरा नंबर पे इमरान नियाजी ने तमाम के तमाम 297 टिकट 5 करोड़ के हिसाब से सेल किए हैं। 5 करोड़ उसने लिया है शौकत खानम के फंड के नाम पे, और 1 करोड़ लिया सिर्फ मुलाकात करने का, टिकट के लिए मुलाकात करने की, जो कि नाकाबिले वापसी है। इससे आप अंदाजा कर लें कि किस तरह लूटमार मची हुई है। और जो 6-6 करोड़ दे के टिकट लेंगे वो पागल हैं कि वहां जाके ईमानदारी के साथ काम करेंगे। वो तो 6 करोड़ का 60 करोड़ बनाएंगे, जाके वहां पे लूट मार करेंगे। हाँ, एक बंदे को फ्री में टिकट मिला है, बिल्कुल फ्री, कोई पैसे नहीं, कोई कुछ नहीं। और उसको मिला है जनाब, ये क्या नाम है, कौन सी जगह से मिला है ये, खानेवाल से। खानेवाल से मिला है। खानेवाल से उसको टिकट मिला और बिल्कुल फ्री, 1 रुपया भी उससे नहीं लिया गया। बिल्कुल, मतलब मेरिट पे जो बंदा उतरता है ना, तो वो खान की नजरों में वो रमल अली खुसरा है। उसको फ्री में टिकट दिया है खान ने। बाकी किसी को भी फ्री में टिकट नहीं दिया। 6-6 करोड़ के टिकट बेचे हैं। और बिल्कुल नए लोगों को, जो मतलब जिन्होंने नोट दिए उनको बेचे हैं टिकट उसने, पुरानी वर्करों के मुंह पे जूता मार के। ये औकात है इनकी। वहां जाके कोई पकोड़े तल रहा है, कोई झाड़ू दे रहा है, कोई डंडा पकड़ के चौकीदारी का। लानत है तुम लोगों पे और तुम्हारे माँ बाप के, जिन्होंने ऐसी गंदी औलाद पैदा की। तो अब आप आ जाएं जनाब, इन तीन मौजू पे बात होगी, लेकिन उससे पहले वही मेरी अपील है कि मैं एक 75 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ और सबसे सीनियर सहाफ़ी होने का एजाज़ भी मेरे पास ही है। मैं 1975 से सहाफ़त की फील्ड में हूँ। मैं 1975 में नवाए वक्त अखबार में आरफ निज़ामी साहब के साथ मिल के इतवार का दारिया लिखा करता था मैं। और बड़े शौक से लोग वो पढ़ते थे। उस वक्त बाज़ौक़ लोग थे, शौक था लोगों को। तो
یہ جناب اس پہ بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے وہی کہ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ 26 کروڑ عوام کی آواز ہے، یہ حق سچ دکھانے والا چینل ہے، یہ بکاؤ چینل نہیں ہے، نہ ہی میں کسی سے ڈرتا ہوں، نہ ہاں اس ذات پاک سے ڈرتا ہوں، اور اپنے ملک کا وفادار ہوں، اپنی آرمی کا وفادار ہوں، اپنے اداروں کا وفادار ہوں، اور اگر صدر اور وزیر اعظم اچھے کام کریں گے، سیاسی لیڈر اچھے کام کریں گے، تو ہر اس لیڈر کو میں اپریشیٹ کروں گا، اس کو سلوٹ کروں گا، اور جو غلط کام کرے گا، جو ہماری آرمی کے خلاف بھونکے گا، آرمی کے خلاف بات کرے گا، اس کا میں نمبر 1 دشمن ہوں، کیونکہ آرمی مضبوط ہے تو ملک بھی مضبوط ہے۔ یہ وہ ہمارے بچے ہیں آرمی میں، ہمارے ہی بچے ہیں نا، میرے بچے ہیں، آپ لوگ سب کے بچے ہیں، کہ جو ہماری خاطر اپنا، ہمارے کل کے لیے ہم اپنا وہ آج قربان کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں عید میں اپنے بچوں کے ساتھ گزار رہے ہیں، وہ بارڈر پہ بندوق تانے کھڑے ہیں، ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں، وہ بارڈر پہ پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے آرمی کے خلاف بات نہ کیا کریں، نہ سنا کریں، نہ ان لوگوں کے ورگلانے میں آ کے ان عالمی طاقتوں کے ایجنٹوں کے اہلکار بن کے اپنی آرمی کے خلاف بات کریں۔ یہ آرمی ہے تو ہم بھی ہیں، آرمی ہے تو مضبوط ہے تو ہم بھی سکون سے ہیں، یہ ملک بھی مضبوط ہے۔ آرمی کمزور ہو گئی تو ملک گیا، اور یہی عالمی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ملک کو کمزور کر کے 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے انڈیا کے ماتحت کر دیا جائے، اور اس کے لیے ان کے ایجنٹ پوری طرح ایکٹیو ہو چکے ہیں، خربوں روپیہ، خربوں ڈالر انہوں نے باہر سے بھیجے ہیں، جس میں جج بھی خریدے گئے ہیں، وکیل بھی خریدے گئے ہیں، اور ہر ایک، مطلب یہ سوچ لیں، سمجھ لیں کہ آرمی کے جرنیلوں سے لے کے نیچے تک، اور اسی طرح عدلیہ میں اوپر سے نیچے تک سرکاری کوئی ادارہ انہوں نے چھوڑا نہیں تھا جہاں نہ خریدے ہوں، لیکن الحمدللہ آرمی میں بھی صفایا ہو گیا ان کا، اب عدلیہ میں رہ گیا، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ذمہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ یہ بندیال جیسے گندے لوگوں کو اٹھا، گندے انڈوں کو اٹھا باہر پھینکیں گے، تو وہاں پہ بھی صفائی ہو جائے گی۔ تو اب آپ میرے اسی اپیل پہ آ جائیں کہ میں ایک آخر میں دعا کیا کرتا ہوں، اس دعا میں لازمی شامل ہوا کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ویڈیوز پوری دیکھا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، جتنے ویڈیو شوق سے دیکھتے ہیں لوگ پوری دنیا میں، اس حساب سے سبسکرائب چینل نہیں ہو رہا ہے، کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کامنٹس کیا کریں، میری کوئی غلطی دیکھیں تو مجھے بتایا کریں، بھلا میں بے شک سینئر ہوں، لیکن یہ وہ سمندر ہے کہ جس میں پوری زندگی بندہ سیکھتا رہے، پھر بھی گنجائش باقی ہوتی ہے، تو میں اگر کسی چھوٹے بچے سے بھی کچھ سیکھنے کو ملے نا تو میں اس سے بھی سیکھتا ہوں، اس میں شرماتا نہیں ہوں، کیونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے، فاسٹ ہے میڈیا، تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف، لیکن اس سے پہلے آج عید کا تیسرا دن ہے، آج عید کا تیسرا دن سب کو میری طرف سے مبارک ہو، اللہ آپ سب کے روزے قبول کرے، جنہوں نے روزے رکھے ہیں، تراویحیں پڑھی ہیں، قرآن پاک پڑھے ہیں، ذکر اذکار کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، اللہ سب کی تمام عبادات قبول کرے، اور سب کے صغیرہ اور کبیرہ میرے سمیت گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کا اور اپنے ملک کے اداروں کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب آپ آ جائیں جناب، سب سے پہلے کہ 3 رکنی بندیال گروپ جو کہ نواز شریف کو ہٹانے سے لے کے اب تک یہ چلا آ رہا تھا، پہلے 5 رکنی یہ تھا، اس میں 2 مردود ریٹائرڈ ہو گئے، ایک ساکر نثار اور ایک وہ جس نے وہ ممتاز قادری کو بھی پھانسی دی تھی، وہ ایسا مردود آدمی ہے، اس نے ممتاز قادری جیسے بندے کو شہید کروانے میں کردار ادا کیا تھا، اور آسیہ کو مردودہ آسیہ کو باہر بھجوانے میں بھی اسی کا ہی کردار تھا، اس منحوس آدمی کا نام ذہن میں نہیں آ رہا میرا، یہ اس سے بندیال سے پہلے جو ریٹائرڈ ہوا ہے، کیونکہ ایسے منحوس لوگوں کے نام مجھے نہیں یاد رہتے ہیں، میں بھول جاتا رہتا ہوں، تو اس اب ایک گروپ میں کیسے پڑی، یہ 3 رکنی بینچ ہی ہمیشہ بنتا تھا، 3 رکنی بندیال اور اس کے ساتھ یہ 2 جج، 3 رکنی، جو بھی کیس سننا ہو، سلو موٹو لینا ہو،
سب ہر کام کرنا، اور یہی 3 جج مل کے بیٹھتے تھے۔ لیکن اب دیکھیں، وہ میں نے کیا کہا تھا، میں نے کہا تھا انشاءاللہ اللہ غیب سے مدد کرے گا، یہ ملک قائم و دائم رہے گا، اور انشاءاللہ یہ آپس میں لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو ننگا کریں گے۔ جیسے کہ نواز شریف کو چور چور کہتے تھے نا، اب خود اللہ نے، اس نے کہا تھا نا میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اور اللہ نے دیکھیں ان سب کو، پوری پی ٹی آئی کو ثبوتوں سمیت چور اور غدار ثابت کر دیا ہے۔ یہ اس کو کہتے تھے نا، وہ آج شاہی خاندان کا شاہی مہمان بن کے تو مدینہ منورہ میں اور خانہ کعبہ میں عبادات کر رہا ہے، اور ملک کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور دیکھیں ابھی وہ نہ وزیر اعظم بنا ہے نہ صدر بنا ہے، اس کو 2 کروڑ روپے سلامی دی ہے، امداد دی کے طور پہ سعودیہ نے، اور اس کے علاوہ 17 کروڑ روپے کی 2 کروڑ ڈالر دیا ہے یہ امداد اس کو، اور 17 کروڑ کا وعدہ کیا ہے کہ بھائی ہم انویسٹمنٹ کریں گے پاکستان میں، اور کریں گے جب وہ وزیر اعظم بن جائے گا تو انشاءاللہ۔ اس پہ دنیا اعتماد کرتی ہے، وہ ان جیسا فراڈی چور نہیں ہے نا جیسے یہ چور تھے، یہ تو غیر ملکی ایجنٹ ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں، وہ حکیم سعید اور ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور اس نے ثابت کیا ہے کہ واقعی یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اس وقت 3 رکنی بینچ کی طرف، جس نے کہا تھا نہیں جی نہیں، میرے ہوتے ہوئے یہ فوری طور پہ بیٹھ جائیں اور فوری طور پہ آج ہی فیصلہ کریں۔ اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ 4 بجے کا ٹائم دیا، اور 2 بجے یہ اندر کورٹ روم میں بیٹھے ہوئے تھے نا، وہاں پہ کسی بات پہ جسٹس منیب اور جسٹس بندیال میں تو میں ہو گئی۔ جسٹس منیب نے رکھ کے اس کے منہ پہ گھونسا مارا، اور اس کے بعد اس نے ٹکٹ سوری اس کے بعد اس نے ٹکٹ لی اور وہ کراچی چلا گیا عید منانے کے لیے۔ پھر 4 بجے کا جو ٹائم تھا نا وہ بڑھ گیا آیا کو کھاتے میں۔ اس کے بعد دوسرا نمبر اللہ کی طرف سے وہ گروپ ٹوٹا، دوسری اللہ کی طرف سے یہ امداد ہو گئی کہ جس قانون کے کو بننے میں یہ رکاوٹ بن رہا تھا نا، یہ مردود بندیال، وہ قانون بن گیا ہے، جس میں وہ چمچہ جو پی ٹی آئی کا چمچہ ہے، یہ جو صدر بنا ہوا بیٹھا، وہ جعلی دندان ساز، تو وہ دستخط نہیں کر رہا تھا، جیسے اس کے باپ کا یہ صدر ہاؤس ہے، آرام کی تنخواہ میں بیٹھا ہوا لے رہا ہے، کام 1 ٹکے کا نہیں کر رہا ہے اور آرام کی تنخواہ کھا رہا ہے۔ تو بقایا یہ شہباز شریف بھی بزدل آدمی ہے، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس سے بھی نہیں ڈرتا ہوں۔ جو حق سچ کی بات ہوتی ہے نا وہ کہتا ہوں، چاہے کوئی بھی ہو۔ میں کون سا ان کا زر خرید غلام ہوں جو ان کے ہر بات پہ وہ کرتا رہوں۔ جہاں پہ یہ اچھا کام کریں گے، چاہے عمران اچھا کام کرے، میں اس کو بھی اپریشیٹ کروں گا، اس کو بھی سلوٹ کروں گا، اور جو اگر غلط کام کرے گا، وہ 300 ارب ڈالر جہاں پہ پاکستان کی بربادی کا آغاز ہوا ہے، وہ عمران نیازی کے باپ کا پیسہ تھا جو اس نے وہ سرمایہ داروں میں بانٹا، 3 ارب ڈالر۔ اسی سے ملک میں قحط پیدا ہوا ہے، ڈالر ابھی تک سنبھل نہیں پا رہا ہے، ڈالر ٹھہر نہیں رہے ہیں ملک کے خزانے میں، اسٹیٹ بینک کے پاس خزانے میں ڈالر کس طرح لٹائے گئے کہ 0 سود پہ ان کو دیا گیا، اور جعلی لوگوں کو دیا گیا، جعلی کمپنیاں بنا کے لیا گیا، بعد میں انہوں نے دیوالیہ ڈکلیئر کی اور وہ پیسہ ختم۔ کیوں بھائی؟ وہ عمران نیازی کے باپ نیازی، اکرام اللہ نیازی نے کا پیسہ تھا جو اس طرح بندر بانٹ کر رہا تھا۔ وہ یہ کہتا رہتا تھا نا نواز شریف کو تمہارے باپ کا پیسہ ہے۔ اب عوام کہہ رہی ہے، 26 کروڑ عوام کہہ رہی ہے عمران کو کہ وہ پوڑ رہی، یہ 26 کروڑ عوام کا پیسہ تھا، تیرے باپ کا پیسہ تو نہیں تھا جو تو اس طرح لٹا رہا تھا اس کو۔ وہ کیس بھی اب کھل گیا ہے انشاءاللہ، یہ اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے۔ اب دندان ساز اور باقی بھی آرٹیکل 6 لگے گا، اور بندیال پہ بھی آرٹیکل 6 لگے گا۔ بندیال نے جو 4-3 کا فیصلہ 3-2 میں کنورٹ کیا تھا نا، اس میں یہ بھی پھنسے گا۔ اور اس کے علاوہ اس کی ساس کی جو ویڈیو آ گئی ہے نا، جس میں اس کی ساس کہہ رہی ہے کہ میں نے جلسے میں، لاہور والے جلسے میں گئی ہوں، عمران کے ساتھ وہاں میں تم جہنم میں جائے آئین، تم فوری طور پہ اس کو ہر حال میں وزیر اعظم بنانے میں اس کی مدد کرو۔ جب ساس کے کہنے پہ، بیویوں کے کہنے پہ یہ بغیرت فیصلے کریں
تو اس وہاں پہ انصاف کہاں ہوگا؟ یہ تو زنانیوں کو نیچے لگے ہوئے ہیں، ساسوں کے نیچے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا فیصلے کرنے ہیں؟ جن کی گھر میں کوئی نہیں سنتا ہے وہ آ کے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو گھر میں ایک ٹکے جتنی عزت نہیں ہے وہ آ کے چیف جسٹس بنا ہوا بیٹھا ہے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، میں سچ بات کہتا رہتا ہوں، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اب دیکھیں وہ کس طرح ٹوٹا ہے بینچ، اور اب جو ہے نا انشاءاللہ یہ فیصلہ بھی ختم، یہ جو اس نے 14 مئی کی ڈیٹ دی تھی نا وہ ختم، اس کی چھٹی۔ اور اس کے بعد پھر اچھا ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کو کیا ہو گیا؟ اچھا خاصا وہ کر رہا تھا، وہ لیٹ گیا جا کے ہائی کورٹ کے آگے۔ بھائی تمہیں بولنا چاہیے، سٹینڈ لینا چاہیے کہ بھائی تمہارے اختیارات اس کا باپ بھی نہیں ختم کر سکتا ہے بندیال کا، کیونکہ یہ تو خود مختار ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اور اس کے بعد سب سے سپریم جو ہے نا پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کو کوئی بھی بندہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ بندیال ہو، چاہے اس کے وہ چمچے ہوں ساتھ، اور یا عمران نیازی ہو۔ قانون بنانا اور قانون ختم کرنا یہ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ یہ بندیال گروپ اس میں بھی پھنسے گا کہ جو 25 لوگوں کا ووٹ گنتی میں شمار نہیں کروائے تھے، اور یہ پرویز الہی کی حکومت بنائی تھی پیسے لے کے، خربوں روپیہ لے کے، تو آگے پرویز الہی نے پھر خربوں روپیہ لوٹا ہے، وہ گرین بیلٹ کے نام پہ وہ زمینیں بیچ کے، سرکاری زمینیں، اور کس طرح آٹے میں بحران میں آٹے کا پاکستان پنجاب کا سارا آٹا افغانستان سمگلنگ کر کے، تو اس کا بیٹا کیوں باہر بھاگا اگر چوری نہیں کی ہوئی ہے؟ مونس الہی کیوں ملک سے فرار ہوا ہے؟ اگر چور نہیں تھا تو ملک میں رہتا نا۔ تو باقی انشاءاللہ یہ سب اب پرویز الہی سمیت، لیکن یہ کرپٹ جج جو ہے نا، یہ سپریم کورٹ میں بھی ہیں، ہائی کورٹ میں بھی ہیں، سیشن کورٹ میں بھی ہیں، یہ فوراً ضمانتیں لے لیتے ہیں ان کی تو نون لیگ والوں کی اور باقی اپوزیشن پی ڈی ایم والوں کی تو 3 مہینے تک یہ ضمانت نہیں لیتے تھے۔ اور وہ دیکھیں وہ اس کے علی امین گنڈا پور کی 1 دن سے ہو دیا، 2 دن سے اوپر ریمانڈ ہی نہیں دے رہے ہیں۔ اب پہلے ان ججوں کو لٹکانا چاہیے، ان کو وہاں سے اٹھا کے باہر، اس گندے انڈوں کو اٹھا کے باہر پھینکنا چاہیے، اس کے بعد جا کے پھر ایجنسیاں تحقیقات کریں، اور اس کے بعد پھر یہ ایماندار ججوں کو آگے لایا جائے جو کہ کسی بھی پارٹی سے ہو، چاہے ضروری نہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، کسی بھی پارٹی میں کوئی بندے جو کرپٹ آدمی ہے، کرپشن کی ہوئی ہے، ملک کا پیسہ لوٹا ہوا ہے، اس سے واپس لیا جائے، کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے۔ اس میں کوئی بھی ہو، بھلا کسی پارٹی سے بھی ہو، مجھے غرض نہیں ہے کہ پی ٹی آئی سے ہی ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، کیونکہ یہ آپ کا پیسہ ہے، میرا پیسہ، ہم سب کا پیسہ ہے، ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ ہم تو ایک ماچس خریدتے ہیں نا، اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں۔ وہ ماچس کی ڈبی خریدے نا، 10 روپے کی ڈبی ہے، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا 2 روپے ٹیکس ہے۔ یہ صابن لے لینا، اس پہ بھی 12 روپے ٹیکس ہے۔ نہانے والا، منہ دھونے والا صابن، اس کی بات کر رہا ہوں۔ ہر چیز پہ ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں، بجلی کے بلوں پہ، گیس کے بلوں پہ، اس کے علاوہ ٹیکس جو ہمیں سالانہ دینا پڑتا ہے وہ بھی دے رہے ہیں، اور یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں کو کس طرح چوری کر رہے ہیں۔ کسی بھی پارٹی سے ہو نا، اس سے وہ وصول کرنے چاہیے پیسے، اور اس کو جیل میں ڈال کے پوری سزا ملنی چاہیے کیوں چوری کی ہے اس نے۔ چوری کا کہ جو عام بندے پہ جو کیس بنتا ہے نا، وہی ان پہ بنانا چاہیے، سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے۔ تو یہ بندیال گروپ کی تو ہو گئی چھٹی۔ تو اب آپ آ جائیں جناب دوسرے مسئلہ پہ۔ ہاں جناب، قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امیر الدین، ان دونوں نے یہ جو آرٹیکل، یہ جو انہوں نے نوٹس دیا تھا نا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوگا، اس کو فنش کر دیا، ختم کر دیا۔ وہ اب سرے سے بھول جائے یہ یوتھیے کہ اب الیکشن 14 مئی کو ہوں گے، یا وہ پوڈری کوکین پینے والا عمران نیازی بھول جائے کہ اب الیکشن ہوں گے، اپنے ٹائم پہ ہوں گے۔ پہلے ہوگا جناب پورا حساب کتاب ہر پارٹی کا، پی ٹی آئی کا خالی نہیں، یک طرفہ، اس کے بھی میں خلاف ہوں کہ یک طرفہ
وہ صرف ایک پارٹی کا نہیں، جس بھی پارٹی کا کوئی بندہ کرپشن میں ملوث ہے اس کو پورا پورا اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اور پورا وہ ملک کا پیسہ واپس آنا چاہیے، چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو، کیونکہ وہ عوام کا پیسہ ہے، آپ کا، میرا، ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے، وہ اس ملک کے لیے استعمال۔ اور ان عمران نیازی کو الٹا لٹکا کے نا ان لوگوں سے وہ $3 ارب وصول کیا جائے جو کہ اس نے ان کو باپ کا مال سمجھ کے نا تو بغیر سود کے، بغیر پرافٹ کے دیا، اور بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو وہ دیوالیہ ڈکلیئر کر کے عزم کر لیا وہ سب سے وصول کیے جائیں۔ اور یہ تب ہی ہوگا جب یہ بندیال کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے، کیونکہ یہ وہ گندا کیڑا، گندا انڈا ہے نا، جو ایک ایک سوری وہ مثال ہے کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، یہ ایک گندی مچھلی نے پورا سپریم کورٹ گندا کر دیا ہوا ہے، اس کو جب اٹھا کے باہر پھینکیں گے نا تو پورا سپریم کورٹ اوپر سے نیچے تک، سیشن تک بالکل صحیح ہو جائے گا۔ تو یا لٹکائیں ان ججوں کو بھی جس طرح عام عوام کو لٹکاتے ہیں، کیونکہ یہ آسمان سے تو نہیں اترے ہوئے ہیں، جو کروڑوں میں تنخواہیں لے رہے ہیں، اور کارکردگی دیکھیں کہ کیا ہے کہ 140 ممالک میں 136 نمبر پہ ہیں، پھر بھی ان کو شرم اور غیرت ہے ہی نہیں۔ عوام بھوکی مر رہی ہے، لوگ آٹے کے 10 کلو آٹے کے تھیلے کے پیچھے کتنے لوگوں نے روزے کی حالت میں اپنی جانیں دی ہیں، کیا یہ اللہ نہیں پوچھے گا ان سے؟ اور میں اس چیز کے بھی خلاف ہوں کہ یہ شہباز شریف کا غلط فیصلہ تھا، آٹا اگر دینا تھا تو یہ یوٹیلٹی سٹوروں پہ دیتا، وہاں پہ شناختی کارڈ دکھا کے ہر بندہ جا کے لے سکتا، اور اس کے علاوہ یہ ٹرکوں پہ بھی دیتے اور یوٹیلٹی سٹورز پہ بھی دیتے تاکہ یہ رش نہ ایک دم پڑتی۔ یہ ان کا انتظامی امور صحیح نہیں تھے، انتظامی امور غلط ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور دوسرے آٹے پہ بھی کنٹرول کیا جائے، جو لوگ پیسے کو خریدتے ہیں، میرے جیسا سفید پوش بندہ جو ہے نا وہ اس وقت تقریباً 2300 روپے کا 15 کلو کا تھیلا میں نے لیا ہے، مجھے ملا ہے یہ عید کے چھٹیوں میں 2300 روپے کا 15 کلو کا آٹا، تو اس سے آپ اندازہ کر لینا۔ تو کیونکہ ہم بھی محنت کرنے والے لوگ ہیں، کیوں ہمارا چہرہ سیاہ پاؤڈر کا تو کام ہے نہیں، تو باقی جو ہے نا اب وہ بھی منسوخ کر دیا گیا، وہ فیصلہ ختم ہو گیا، اور اب جو ان پہ بندیال سمیت ان پہ جو کرپشن کے کیس یا باقی ججوں پہ کرپشن کو جو کیس تھے نا، وہ اب سپریم جوڈیشل کونسل انشاءاللہ یہ دیکھے گا چند دنوں بعد اس پہ کیسے کاروائی شروع ہو جائے گی۔ بی آر ٹی منصوبہ کے پی کے میں اس پہ تقریباً 5 سال سے یہ سٹے لگا کے بیٹھا ہوا تھا بندیال، پیسے لے کے، نوٹ کھا کے، اس کا فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو اسی طرح باقی یہ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے کیا کہ اب سپریم جوڈیشل کونسل، اور انہی دنوں میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہی دنوں میں ایک بندیال کی اور عمران نیازی کی ویڈیو آنے والی ہے، وہ ویڈیو آنے کی دیر ہے کہ اس کے بعد دیکھیے گا فوری طور پہ کس طرح اس کو ریزائن دینا پڑے گا۔ یہ ساس والی ویڈیوز پہ بھی اس کو دینا چاہیے، اس کو حکومت کو طلب کرنا چاہیے، حکومت ہی ایسے بزدل لوگوں کی حکومت ہے، وہ رانا ثناء اللہ پتہ نہیں اس کو کس نے بنا دیا ہوا، اس کو تو وزیر اطلاعات ہونا چاہیے، اس کو وزیر داخلہ بنا دیا، وہ روز آ کے ٹی وی میں گھسا ہوتا ہے، مریم اورنگزیب کا کام ہے جو وہ بھی اس کو کراس کر کے وہ بھی وہ کر رہا ہے۔ بھائی تمہارا کام نہیں ہے، تم وزیر داخلہ ہو، وہ اپنا کام تو تم کا سے ہو نہیں رہا ہے، ادھر تم بیٹھے ہوئے۔ تو باقی جو ہے نا یہ اب فجر کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، تو میں اب نماز کے لیے نکلوں گا، تو اب انشاءاللہ یہ ویڈیو آنے کے بعد اچھا ایک بات اور بتا دوں چلتے چلتے آخر میں، کہ فواد چودھری، شاہ محمود قریشی سمیت یہ اسد عمر سمیت یہ جتنے بھی بڑے بڑے تھے نا، ان کی ایک ٹکے جتنی ویلیو نہیں رہی ہے، ان میں سے ان کے کسی بھی اس کو عمران نیازی نے ٹکٹ نہیں دیا،
فواد چودھری بھی وزیر اعلیٰ کا امیدوار تھا، اس کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں دیا ہے، اس نے سارے ٹکٹ بیچے ہیں۔ اب اس کو یہی خطرہ ہے، وہ ادھر زمان ٹاؤن میں 17 ارب روپیہ موجود ہے، یہ اس کو وہ 17 ارب کی حفاظت کے لیے لوگ عید کے دنوں میں 10,000 فی بندہ رینٹ پہ رکھا، اس نے وہاں پہ بیٹھنے کے لیے ڈیلی 10,000 روپے فی بندہ دے رہا تھا، وہ اس کو بچانے کے لیے کہ بھائی ان لوگوں کو ڈال بنا کے آگے رکھا جائے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، وہ رانا ثناءاللہ کی صرف مونچھیں ہی مونچھیں ہیں، بس باقی کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس نہ پاور ہے، نہ اختیار ہے، نہ وہ استعمال کرنا چاہتا ہے، بزدل بندہ ہے، اور روز آگے ٹی وی میں گھسا ہوا ہوتا ہے، جی آج میں ان کو پکڑوں گا جی جنہوں نے ویڈیو بنائی۔ بھائی کیوں پکڑے گا تو؟ کس قانون کے تحت پکڑے گا؟ ایک بندہ ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے، اپنی عدلیہ کے سازش کر رہا ہے، عمران کو لانے کے لیے سازش کر رہا ہے، اور اس کی ویڈیو بنانا جرم نہیں ہے، یہ اس کی ویڈیو بنانا بالکل 100% ٹھیک ہے، اور یہ قانون کے مطابق ہے کہ جو ملک کا غدار ہوتا ہے نا، اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، اس کو پروف کے طور پہ رکھا جاتا ہے۔ تو اس نے تمام ٹکٹ بیچے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی ان کے اندر ہی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے، وہی اشر انشاءاللہ ان کا بھی ہوگا، اور رمل علی خسرے کو خسرے ہی ووٹ دیں گے، یا یہ پی ٹی آئی کے جو خسرے ہیں وہ ووٹ دیں گے، باقی کسی نے نہیں دینا ہے۔ اور اسی طرح باقی جتنے بھی وہ ہیں پیسے دے کے خریدے ہوئے ہیں ٹکٹ، انہوں نے 6-6 کروڑ دے کے، تو ان کو کون ووٹ دے گا؟ کوئی نہیں دے گا انشاءاللہ۔ اب عوام میں شعور آ گیا ہے، تو اب آپ دعا کریں، تو اس کے بعد 5 بجے جماعت ہوگی، تو ابھی 4:05 ہو گئے ہیں، تو دعا کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا، اب دیکھیں، جتنے بھی سینئر لوگ ہیں نا پی ٹی آئی کے، وہ اب دوسری پارٹیوں میں جانے کے لیے، اسد عمر ہو گیا، شاہ محمود قریشی ہو گیا، فواد چودھری ہو گیا، یہ سب دوسری پارٹیوں سے رابطے کر رہے ہیں۔ لیکن یقین جانیے کہ ان کی اس حد تک غلیظ اور گندی زبان ہو چکی ہے نا، اپنا جیسے وہ لیڈر کی زبان تھی ایسے ہی ان کی بھی ہو چکی ہے، کہ کوئی پارٹی ان کو لینے کو تیار نہیں ہے۔ فواد چودھری نے رابطہ کیا زرداری سے، اس نے جواب دے دیا، اس نے کہا پر یہ گندا آدمی ہے۔ اس کے بعد پھر اس سے بلاول سے رابطہ کیا، اس نے بھی کہا یہ گندا آدمی ہے، بد زبان آدمی ہے، پرے رکھو اس کو۔ تو ان کو اب کوئی لینے کو تیار نہیں ہے، یہ منتیں کر رہا ہے۔ آج یقین جانیے کہ کوئی بھی پارٹی ان کو ہاں کرے نا، یہ 1 منٹ بھی نہ لگائیں، اتنے تنگ ہیں یہ، کیونکہ خان صاحب کا یہ ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں، میرے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی ویلیو ٹکے جتنی نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان کی ویلیو ٹکے جتنی بھی نہیں ہے۔ تو ان کو وہ عمران نیازی اپنا وہ جو ٹومی ہے نا، اس کو کتا، اس کی اہمیت ان سے زیادہ ہے، اس ٹومی کی اہمیت زیادہ ہے، ان کی اہمیت کوئی نہیں ہے اس کی نظر میں۔ تو یہ انشاءاللہ یہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، اور بندیال گروپ سمیت اس میں بھی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اب سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے، اور وہاں سے سیدھے اڈیالہ جیل انشاءاللہ ان کے لیے بالکل کھلا ہوا، اسی طرح جیسے انہوں نے وہاں پہ ناحق لوگوں کو رکھا تھا نا، 6 6 مہینے، سال سال، تو اس کے بعد ثبوت کچھ بھی نہیں ہوا۔ شاید خاقان عباسی پہ کیا ثبوت ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس پہ مریم نواز پہ کیا ثبوت ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ نواز شریف پہ کیا ثبوت ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کی بیوی مر گئی، پر انہوں نے اس سے فون پہ بات نہیں کروائی تھی۔ وہ اللہ کی پکڑ میں اب آ گئے ہیں نا۔ تو عمران نیازی نے ایسے کہا تھا نا کہ میں تمہیں اے سی بھی تمہارا اترواؤں گا، اور اب اس کو میں تو کہتا ہوں اس کو ننگا کر کے فرش پہ لٹوائیں، تاکہ اس کو بھی عقل آئے کہ بھائی میں دوسروں کے ساتھ جو کر رہا تھا نا، آج میرے سامنے ہو رہا ہے۔ عامر لیاقت نے اس کے خلاف بات کی، اس کو کس طرح اس نے مروا دیا، اس نے، وہ دوسرے نے، وہ جو اس کو کینیا میں مارا گیا، اس نے بات کی، اس کو بھی، اس کے بھی تانے بانے دیکھیے گا، اینڈ میں آ کے اسی سے ہی ملیں گے، عمران نیازی سے ہی۔ یہ انتہائی بزدل اور انتہائی خطرناک آدمی ہے، دوسروں کو مروانے میں یہ 1 سیکنڈ لگاتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کے منہ سے نشے میں نکل بھی گیا تھا کہ مجھے ایک ایسے زہر کا پتہ ہے کہ جو بندے کو دیں تو اس کا پلیٹیں کم ہو جاتی ہیں اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی زہر دیا گیا تھا نواز شریف کو جب وہ ملک سے باہر گیا تھا۔ تو
وہ کہتے ہیں نا مارنے والے سے بچانے والے کے زیادہ پاور ہوتی ہے، تو اس کو اللہ نے بچا لیا تھا۔ تو انشاءاللہ آگے بھی اس ملک کی حفاظت، میں نے کیا کہا تھا کہ وہ ذات پاک کر رہی ہے، کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ ننگا کر رہا ہے، کس طرح ان کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں، کس طرح ان کی آڈیو لیک ہو رہی ہیں، کس طرح یہ ننگے ہو رہے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اور یہ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہوئے ہیں۔ اور انشاءاللہ میرا کام ہے آپ لوگوں کو حق سچ دکھانا، پوری تحقیقات کر کے تسلی کر کے اس کے بعد کنفرم کر کے تو پھر میں ولاگ کرتا رہتا ہوں، تاکہ کسی پہ ناحق الزام لگا کے میں گنہگار نہ ہو جاؤں۔ تو کیونکہ یہ صحافت کا وہ نہیں ہے، یہ آج کل کے 2 نمبر صحافی وہ کرتے ہیں نا بلیک میلنگ، میں نے کبھی اللہ معاف کرے کسی کے خلاف غلط بات نہیں کی ہے، نہ ہی کروں گا، کیونکہ بونس پہ چل رہا ہوں، ویسے بھی زیادہ گزر گئی ہے، تھوڑی رہ گئی ہے، 75 سال کا ہو گیا ہوں، تو جو تھوڑی رہ گئی ہے زیادہ عزت سے گزری ہے، یہ بھی اللہ انشاءاللہ عزت سے ہی گزارے گا، کیونکہ توکل اس پہ ہے، بھروسہ اس پہ ہے، اور ڈرتا بھی اسی سے ہی ہوں، باقی کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ اپنے ملک کا وفادار ہوں، اپنی آرمی کا وفادار ہوں، اپنے اداروں کا وفادار ہوں، بس اس سے زیادہ ملک سے بڑھ کے میرے لیے کوئی نہیں ہے۔ میرے جیسے ہزاروں اس ملک پہ قربان، کیونکہ یہ ملک ایسے نہیں بنا تھا، اس پہ لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا، لاکھوں بچیوں نے اپنی عزتیں قربان کی تھی، لاکھوں ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو نیزوں پہ پرو دیا گیا تھا، تب جا کے یہ ملک بنا تھا۔ لاکھوں لوگ اپنا گھر بار زمینیں چھوڑ جائیدادیں چھوڑ کے تو ایک کپڑے جو جسم کے ساتھ لگے ہوئے تھے نا شلوار قمیض، اس میں پاکستان پہنچے تھے، تب جا کے یہ بنا تھا۔ یہ ایسے نہیں بنا تھا کہ ہر آدمی اٹھے اور اس کو لوٹنا شروع کر دے، یا عمران نیازی جیسا بندہ آئے اور سرکاری خزانے سے 300 ارب ڈالر نکال کے تو بندر بانٹ کر دے لوگوں میں۔ پتہ نہیں اب 3 ارب تھا یا 300 ارب تھا، مجھے کنفرم یاد نہیں آ رہا ہے، تو میں اسی لیے لکھ لیتا رہتا ہوں، تو وہ بھی انشاءاللہ واپس لیا جائے گا ان سے۔ یہ جب کرپٹ جج ہٹ جائیں گے نا، اصل ایماندار جج آگے آ جائیں گے، ایک ایک پیسے کا حساب ان ججوں کا بھی ہوگا اور باقیوں کا بھی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ انشاءاللہ اب اللہ غیب سے مدد کرے گا، یہ ملک دن دگنا رات چگنا ترقی کرے گا، اور اللہ کے حکم سے اپنے انجام کو عمران نیازی پہنچ چکا ہے، اس کے چمچے کھٹچے رہ گئے ہیں، باقی وہ بھی پہنچیں گے، اور یہ بکاؤ جج بھی انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ اب اصل جج جو اوریجنل جج ہے نا، ایماندار جج ہے، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، وہ آئیں گے تو ملک ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا، اور یہ چور ڈاکوؤں سے پیسہ بھی نکلوانے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ پہلے ہی ضمانتیں لے لیتے ہیں، ان کی گرفتار ہونے ہی نہیں دیتے ہیں، تو مال کہاں سے برآمد ہوگا؟ یہ ملے ہوئے ہیں جج، سارے خود کھا رہے ہیں، رشوت خور ہیں یہ رشوت لے کے پیسے لے کے تو ملک کو تباہ کروا رہے ہیں۔ تو یہ کچھ عالمی طاقتیں ہیں جو ملک کو تباہ کر رہی ہیں، اللہ ان سب طاقتوں کو تباہ کرے، کیونکہ سب سے بڑی طاقت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اب آپ دعا کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر میں نماز کے لیے نکلتا ہوں، تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک میں جتنے بھی لوگوں نے لوٹ مار کی ہے، یا اللہ ان کو ان کے اولادوں سمیت تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کی آنے والی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، جس نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، یا اللہ جس نے بھی اس ملک کو تباہ کیا ہے تو ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ ایک ترقی کرتے ہوئے ملک کو جس نے ڈبویا، یا اللہ تو ان سب کو ڈبو دے، اور یا اللہ اس ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اس ملک کو IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما۔ ہمارا اسٹیٹ بینک ان کے پاس عمران نیازی نے گروی رکھوایا ہوا ہے، اس کو واپس لینے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا اللہ
اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے آرمی کے جوانوں کی حفاظت فرما، رینجرز کے جوانوں کی حفاظت فرما، پولیس کے جوانوں کی حفاظت فرما، اور ہمارے آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کی اور ان کی فیملی کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، اور ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ آئی ایس آئی چیف جنرل ندیم صاحب اور آئی ایس آئی کے افسران اور جوانوں کو سب کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی غیب سے مدد فرما، ان کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور دشمنوں کو ان کے سامنے بے نقاب کر دے۔ اور یا اللہ ہماری یہ ایجنسی جو اس پہ ہم فخر کرتے ہیں، اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اس کے ایک ایک بندے کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ یہ کہ جوانوں اور افسران کی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، چیئرمین نیب اور ان کی فیملی کی حفاظت فرما، ہمارے آرمی چیف کی فیملی کی اور ان کی حفاظت فرما، اور اسی طرح ایف آئی اے کے جتنے بھی جوان ہیں اور افسران ہیں ان سب کی فیملیوں کو اور ان کی حفاظت فرما، اور نیب میں جتنے بھی چیئرمین نیب سمیت افسران ہیں اور جوان ہیں ان سب کی فیملیوں کو اور ان کو حفاظت فرما، اور پولیس کے جوانوں کی حفاظت فرما، آرمی کے جوانوں کی حفاظت فرما، رینجرز کے جوانوں کی حفاظت فرما، اور اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اور جو غیر ملکی اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ان کے ملکوں سمیت تباہ و برباد فرما، اور سی پیک کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما، سی پیک میں رکاوٹیں جو ہیں ان کی غیب سے مدد کر کے آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس ملک کو قرض کی آزمائش سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ڈالر کو قابو کرنے میں اور مہنگائی کے قابو کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور پوری پی ڈی ایم کی مدد فرما تاکہ یہ ملک کو بچا سکیں، اور یا اللہ جو بندہ بھی اس ملک کو بچانے میں لگا ہوا ان کے تو غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ اس ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں، بیمار لوگ ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں غیب سے مدد کر کے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو دور فرما، اور یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں میں خوشحالی عطا فرما، ان گھروں سے تنگ دستی کو دور فرما، اور ان کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جن کے بجلی اور گیس کے بلوں میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ جو بچے بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، اور جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کو اس میں برکت عطا فرما، اور یا اللہ خصوصی طور پہ جو بے اولاد ہیں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور یا اللہ جو بھی جہاں جہاں کہیں بھی ملک سے باہر ہیں یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، وہ پردیسی بچے ہیں ہمارے ان کی حفاظت فرما، اور ان کو عقل شعور عطا فرما تاکہ وہ بینکوں کے ذریعے پیسے بھیجوائیں جو ہمارے ملک کو سنبھلنے میں آسانی پیدا ہو، اور یا اللہ خصوصی طور پہ خصوصی کرم فرما رحم فرما، اور ان بچوں کو جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اور جو بے اولاد ہے ان کو اچھی نیک فرما بردار اولاد عطا فرما، اور یا اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی شادیوں کی عمریں ہیں یا اللہ غیب سے مدد فرما، اور ان کی شادیاں کروانے میں غیب سے مدد فرما، رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، اچھے نیک لوگوں میں ان کے رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، جو قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں غیب سے مدد کر کے ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہماری بہو بیٹیوں کو شرم و حیا والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے ججوں کو انصاف کے کٹہرے میں لا، اور یا اللہ ایماندار ججوں کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کرپٹ جج ہیں ان کو ان کے اولاد سمیت ان کے بچوں سمیت تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ خصوصی طور پہ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے دوست ممالک چائنا روس ترکی ان ممالک کی
ترقی میں دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور اس میں آسانیاں پیدا فرما، اور ہمارے ملک میں آسانیاں پیدا فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک پہ جو جس نے بھی کرپشن کیا، یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ کرپٹ لوگوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ کرپٹ لوگوں کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ جو نیک اور ایماندار لوگ ہیں، ملک کو خلوص دل کے ساتھ ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ان کی غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کے بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا فرما۔ ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو یا اللہ روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔